अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ मैं हाज़िर हूँ। पिछले 24 घंटे में इंतहाई एक्सप्लोसिव किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में उनको सज़ाएँ दी गई हैं और साथ ही हमने देखा है कि उनका तफसीली फ़ैसला है जो है वो आज भी उसमें सामने अभी थोड़ी देर पहले पूरा तफसीली फ़ैसला मैं पढ़ा था 77 पेजेस का है, जिसमें सारे विटनेसेस के बयान भी हैं। उसमें इमरान खान साहब का अपना बयान भी है डिफेंस में। और हैरानी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने अपना कोई बयान उन्होंने वहाँ पर नहीं दिया, बल्कि ये कहा है कि मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है और मुझे पॉलिटिकल बुनियादों पे वो किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, मुझे सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तो मैंने अपनी सियासी लॉयल्टीज़ जो हैं मैंने चेंज नहीं की। मुझे तो उनके बयान की ये समझ आई है कि वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं पड़े। तो जैसे इमरान खान साहब ने खासा लंबा चौड़ा अच्छा खासा उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, उसमें तफसीली फ़ैसले में लगा हुआ है। कुछ तो रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब उसमें जाके तफसील से आपको पता चलता है कि उस फैसले में किया। और इमरान खान साहब ने आई मस है कि उन्होंने बड़ा अपना पावरफुल नैरेटिव जो है ना उन्होंने बयान किया है कि उनका इस पर साइफ़र पे क्या उनका स्टांस था और किस तरीके से उनको हटाने की कोशिश की गई। तो जनरल बाजवा जो है, स्पेशली उन्होंने जनरल बाजवा को जो रगड़ा लगाया उसमें वो बड़ा इंतहाई मतलब काबिल ज़िक्र है। बार बार उन्होंने सारा फोकस जो है जनरल बाजवे पे रखा है। वो भी ज़रा आपको बताएं कि जनरल बाजवे के हवाले से मज़ीद उसमें क्या इंकशाफात किए गए। पहले तो वो कर ही चुके थे कुछ इंकशाफात, लेकिन इसमें उन्होंने किए हैं। ये पाक तल्लुकात रिलेशनशिप पे बात की है और बहुत सारा उन्होंने सारी उसकी हिस्ट्री ट्रेस की है। और एक मतलब पब्लिक स्पीच जैसे होते हैं, जिस तरह जलसे आम से वो करते थे ये खान साहब, उसी तरीके से उन्होंने डट कर, मतलब उनके हामी तो यही कहेंगे कि उन्होंने डट कर उन्होंने तकरीर की। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा जिस पे उन पर पूरा केस था, उस एक नुक्ते पे खान साहब ने बात नहीं की जिसकी वजह से उनको ये सज़ाएँ दी गई हैं। वो नुक्ता क्या था उस पर भी बात करते हैं, जो मेरा ख्याल जिसको टच नहीं किया। जज साहब ने बताया कि कैसे अपना जो उन्होंने लंबा चौड़ा एक एनालिसिस कहें, उसको नोट कहें, उनके वर्डिक्ट कहें, वो भी लिखे। इस पर भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन साथ में हम उसमें याद अगेन ये भी देखें, बुशरा बीबी जो है उनके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि उनको जो इसमें तोशा खाना में उनको सज़ा हुई और ख़ान साहब को सज़ा हुई है, उनको बनी गाला शिफ्ट किया गया, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा ने बड़ी अच्छी खासी उन्होंने तनकीद की और बहुत सारे ट्विटर सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद आ रही है कि इनकी अपनी पार्टी की बाकी ख़वातीन जो है इस वक्त इवन कैंसर अगेन वो जो कैंसर पेशेंट जो है यास्मीन राशिद साहब, उनको फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो घर पर रहें या अपने आप को वहाँ पे उनके घर को सब जेल करार दिया जाए। और बहुत सारी ख़वातीन हैं, आपको पता होगा आलिया हमजा साहब हैं, सनम जवेद साहब हैं और भी लेडीज़ हैं, वो तो आम औरतों के साथ जेल में रह रही हैं। तो इनके लिए स्पेशल ये ट्रीटमेंट क्यों है? स्पेशली उन्होंने मरियम साहबा जो हैं उन्होंने सख्त हमले किए। उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर भी केसेस थे, ये फ़याल तालपुर साहब भी जेल में नहीं, बेनजी भुट्टो साहब भी जेल में, और तो किसी को इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और फिर लाडले वाली जो बात है कि कहीं ना कहीं पे लाडलेपन का जो उनको लगता है उन्होंने उन पर टाँट किए हैं। और ये आने वाले दिनों में लगता है ये है कि बुशरा बीबी साहबा का बनी गाला में इसको सब जेल बनाना जो है ना, ये पॉलिटिकली तौर पर शायद पीटीआई के लिए ये नुकसानदेह होगा। लगता है ऐसे कि एक नैरेटिव जो है एक उनको मिल गया है, नवाज़ लीग को आप कह सकते हैं कि एक उनको वेपन मिला है, एक सियासी वेपन है, जिस पर वो आने वाले दिनों में अपनी तकरीरें जो है ना इलेक्शन तक अगले 7-8 दिन है, 6 दिन रह गए शायद, तो वो इसको तेज़ करेंगे, इसी केस को मेरा ख्याल है बुनियाद बनाएंगे। और इलेक्शन से ये पहले इनकी जो आई हैं फैसले आए हैं इमरान खान साहब पे, तोशा खाना को, ये साइफ़र को बताया जा रहा है, इद्दत वाला केस है शायद वो भी आने वाला है, इसके बाद उसके अलकादर ट्रस्ट है। तो ये वो 2-3 केसेज हैं जो मेरा ख्याल है उसको नवाज़ लीग जो है ना अपना बयान है इस पर बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि खान साहब जो कहते थे हम बड़े पाक हैं, साफ़ हैं, हम पे कोई साबित नहीं होता और हम देखें जी हम क्लीन लोग हैं, बाकी चोर डाकू हैं। सो इनका नैरेटिव का रुख एक तो इधर जाएगा कि वो देखेंगे इनको सज़ाएँ हो गई हैं, और प्लस बनी गाला वाला जो है वहाँ पे उनको भेजा गया है और उनको वहाँ पर रखा गया है, वो नैरेटिव जो है, वो स्टोरियाँ जो है सोशल मीडिया उनका टीम है, उनके मेरा ख्याल टीवी चैनल्स एंकर इस चीज़ पे फोकस उस पर ज़्यादा करेंगे। लेकिन साथ ये है कि बनी गाला उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश है? ये कल सारा दिन ये खबरें चलती रही हैं कि वो खुद गई थी वहाँ पर जब सज़ा का उन्होंने सुना, और इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया गया पीटीआई के सर्कल्स में भी। अदरवाइज़ भी देखें कि बुशरा साहब बड़ी ब्रेव लेडी हैं कि उन्होंने इधर उधर छुपने की बजाय ज़मानतों के लिए अप्लाई करने की बजाय होता है ना थोड़ा सा, तो उन्होंने सीधा जाकर अगर खुद गिरफ्तारी देने पहुँच गई। अब वो बता रहे हामिद खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे मशवरा हुआ था, तो मैंने कहा जनाब कि अब जाने का कहीं पर कोई बनता तो नहीं, आप जाएँ और अपनी गिरफ्तारी दे दें, बाकी लीगल चीज़ें हम बाद में देखेंगे। साथ में ये पता चलता रहा कि कल सारा दिन इसी पे ही वो होती रही है, उस पर डिस्कशंस होती रही हैं, डिबेट्स होती रही हैं कि क्या करना है बुशरा साहबा को। उनको आम जेल में बंद करना है बैरक में जैसे और ख़वातीन हैं, और या फिर उनको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि इस वक्त
اس کو یہ اڈیالہ جیل جو ہے اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے حملے کی خبریں آ رہی ہیں، تھریٹس آ رہی ہیں، کسی نے کال کر کے یہ اڈیالہ جیل کے اس کے آفیشیل نمبر پہ تھریٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم کچھ دنوں میں اس پہ اڈیالہ جیل پہ اٹیک کریں گے۔ خبریں وہی ہیں، یہ پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کو ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا اڈیالہ جیل میں، تو میری بات ہوئی تھی جیل کے ایک دو بڑے ان سے حکام سے کہ میں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے سارا کچھ تو یہ کیسے ہو رہا ہے، آپ اس کو آ کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹک جیل زیادہ بہتر تھی، وہاں پہ خان صاحب کو جب وہاں پہلی دفعہ شفٹ کیا گیا تھا اٹک جیل میں تو اس کے پیچھے جو تھی یہ حفاظتی تدابیر تھیں کہ وہاں پہ زیادہ مینیج کرنا بہتر تھا قیدیوں کو یا جتنے بھی لوگ ہیں سیکورٹی کے ایشو کو۔ یہاں زیادہ مشکل ہے وہ کہتے ہیں اڈیالہ میں، کہ اڈیالہ میں بہت زیادہ ہائی پروفائل یہاں پرزنر موجود ہیں، ڈینجرس پرزنر ہیں، القاعدہ کے ہیں، دیگر بڑے بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیں، پولیٹیکل لوگ یہاں پر ہیں۔ یہاں پہ 2-3 ہزار کی وہ کہتے ہیں گنجائش تھی، لیکن 8-10 ہزار کے قریب پرزنر ہیں، سو ان کو مینیج کرنا، ان کا ارینج کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، بگ ایشو ہے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پر رہیں۔ اگین وہ کہتے تھے سیکورٹی کے ایشو سے، لہٰذا انہوں نے اٹک سے ان کو اس کو یہ پریفر کیا تھا اڈیالہ پہ۔ لیکن پھر یہ اس میں کہنے لگے تھے کہ شاید اٹک جیل میں فیسلٹیز نہیں ہے، یا اٹک جیل میں ان کے وکیل نہیں جا سکتے، فیملی نہیں جا سکتی، میڈیا نہیں جا سکتا، شاید حکومت نے جان بوجھ کو ان کو وہاں پر رکھا ہوا۔ تو جب یہ دباؤ آیا اور پھر عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب کو یہاں پہ آپ اس پہ شفٹ کر دیا گیا شفٹ۔ اور آپ کو یاد ہوگا خان صاحب یہ شروع میں کوئی اتنا کمفرٹیبل نہیں تھے اس میں اڈیالہ جیل میں، وہ یہ کہتے تھے کہ اٹک جیل میں فیسلٹیز زیادہ تھیں، زیادہ سپیس تھی، زیادہ ٹائم تھا، اور فوکس بھی نہیں تھا کیونکہ وہ سینٹر سے ہٹ کے ہے، لہٰذا ملاقاتیں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، جن سے وہ ملنا چاہتے تھے وہی ملتے تھے۔ خیر یہاں بھی انہوں نے نام دیے ہیں کہ وہ کن کے لوگوں کو مل سکتے ہیں، تو لیکن ایون دین یہاں پر آ کے ان کے خلاف ٹرائل شروع ہوا، اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں گفتگو وہ ساری آپ اس میں سن چکے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل پہ ان کو حملہ کرنا چاہیے میسیج دینے کے لیے، کیونکہ کہ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیں یہ سمجھا جاتا ہے خان صاحب کی اس گرفتاری سے سزاؤں سے وہ افینڈیڈ ہیں، اور حکومت یا ان کے کریٹکس ہیں خان صاحب کے، وہ الزامات بھی لگاتے رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ خان صاحب کا فرینڈلی ایٹیٹیوڈ رہا ہے، وہ بھی ان کی طرف بڑے ایک سافٹ اپروچ رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور باجوہ صاحب اور جناب فیض صاحب DGISI تھے، تو یہ افغانستان سے طالبان جو جہاں سے اس میں چلے گئے تھے سوات والے آپریشن کے بعد، انہوں نے ان کو آگے واپس لے آئے تھے، سیٹل کیا تھا، جس کے بعد دوبارہ KPK میں وہ دہشت گردی کی کارروائیں شروع ہو گئی تھیں، سو وہ چیزیں بھی تھیں۔ لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو ایک ملیٹنٹ ایک ونگز ہیں کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے، تو وہ اب جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل جو ہے نا اس کو اڑائیں گے، اس کو بم ماریں یا راکٹ ماریں۔ سو ان حالات میں سیکورٹی جو ہے بہت زیادہ وہاں ٹائٹ کر دی گئی، اور شاید بشرا صاحبہ کو نہ رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ سیکورٹی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، کہ شاید اس سے زیادہ ایک ان کی موجود میں خان صاحب کی وہاں موجودگی جیل میں قید ہونا تو چلے وہ ڈائجسٹ ہو کے ابزارو کر لیا گیا ہے کہ میل ہے فیئر انف، لیکن اگر ان کے ساتھ ان کے سپاؤس کو بھی رکھا جاتا ہے کسی اس میں ایک سیل میں، پھر ان کی سیکورٹی کے مسئلے، پھر ان میں ایک بہت زیادہ یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو جانی تھیں۔ ایک سمپتھی لیول آپ کو پتہ ہے پاکستان ہندوستان میں سمپتھی لیول بڑا کاؤنٹ کرتا ہوتا ہے، سو بہت ساری کنسیڈریشن تھیں کہ سیکورٹی کے ایشوز بھی تھے، پھر ایک سابق پرائم منسٹر کے سپاؤس بھی ہیں، آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میاں بیوی جو ہیں ایک ہی جیل میں ایک ہی جگہ پہ قید ہوں، سو یہ بھی تھے، پھر ان کے ایک اس کے سمپتھی کے ایشوز بھی ڈیفینیٹلی آتے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے ہاں تو جرم کو جرم ہی کوئی نہیں سمجھتا، وہی والی بات لٹیرا اپنی مرضی کا ہو، جو لوگوں کو آپ کو یا مجھے پسند ہے وہ دنیا لوٹ لے، ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سو یہ چیز پلس یہ بھی سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پرسنل گرج نکالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب تو جیل میں آئیں گے، سو ان کی بشرا صاحبہ جو ہیں وہ بھی جیل میں آئیں گے، سو یہ تصور بھی زائل کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ بشرا صاحبہ کو یہاں پر یہ نہ رکھا نہ رکھے۔ سو دیر آر ویری اس ملٹیپل اس میں ایشوز تھے جن کی وجہ سے ان کو وہاں شفٹ کیا گیا۔ اب وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی گالا جو ہے ان کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، جو بنت سمجھ میں بھی آتی ہے۔ سب جیل کا مطلب تو یہ سمجھا جاتا تھا گھر ہے، چلیں جی باہر پولیس والے کھڑے ہیں، باہر نہیں جا سکتے، گراسری کرنے نہیں جا سکتے، ملنے جلنے نہیں جا سکتے، کسی کو آپ کو کوئی سوشل بندہ نہیں ملنے آ سکتا انلیس آپ کو الاؤڈ ہو عدالت یا جیل حکام کی طرف سے۔ تو یہ ہے نا تصور کہ چلو گھر پہ رہیں گے، نوکر چاکر، آپ کھانا پینا آرام سے، ورزش ایکسرسائز جو بھی ہے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا نہیں کہ انہوں نے سارے ملازمین وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، سیکورٹی کے ایشوز، پھر وہی والی بات ہے کہ سیکورٹیز کے ایشوز ہوں گے، جیل کا ایک درجہ آپ نے دیا، جیل کا آپ نے ماحول بنایا تو ایک کمرے تک ان کو محدود کر دیا گیا کہ آپ وہاں پر ہیں، باہر جو ہے سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے، سو کھانا پکانا جو ہے وہ تو خیر وہاں پر ہوتا رہے گا۔ سو یہ تصور جو ہے یہ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو میسج کیا ہے یہ میسج ول بینیفٹ نواز شریف، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے ابھی سے یہ چیزیں شروع کر دی اور عمران خان صاحب پہ تنقید آنا شروع ہو گئی کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، لیکن وہ تو کہتے تھے کہ یہ قانون ایک سب کے لیے برابر ہے، اگر مریم نواز اس میں جیل میں رہ سکتی ہیں، اس کے بعد ان کے والد صاحب رہ سکتے ہیں، فریال تالپور صاحبہ یہ رہ سکتی ہیں، پھر زرداری صاحب رہ سکتے ہیں، تو اب پھر ان کی سپوز جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ یہ کیوں نہیں رہ سکتی ہیں؟ اور بھی تو ہزاروں خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں. لہٰذا وہ جو ایک پیرالل جو ہے نا، میرا خیال ہے یہ ایک، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ایک پاورفل ایک ٹول بنے گا، اور اس وقت بنے گا جب کہ الیکشن کی کمپین ہے. اور اٹ میں جہاں پہ عمران خان صاحب کو بینیفٹ ہونا تھا اس بات کا کہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، پروسیس کو بلڈوز کیا گیا ہے اور کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ان کا رائٹ آف ڈیفینس ان کا جو تھا اس کو اسکریپ کیا گیا ہے، اور ایک طرح کا کینگرو یہ سٹائل میں ٹرائل کیا گیا ہے. یہ چیزیں ان کے لیے سمپیتھیٹک ہیں، جو ان کا یہ پبلک میں ان کے لیے بہتر ایک رزلٹ دیں گے. بہت سارے لوگ ووٹ دینا چاہیں گے عمران خان صاحب کو، لیکن ساتھ میں اس کیس کے آنے سے جو اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے گی نواز لیگ، وہ بشرا بی بی صاحبہ والا اور بنی گالا والا کیس ہے. ایک چیز لاسٹلی جو ایک بڑی اہم انتہائی ہارٹ بریکنگ جو چیز ہوئی اور بڑا دل کل سے دکھی ہے، وہ جو وہاں پہ یہ بجوڑ میں کل وہ نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان پشتون نوجوان جو ہے ریحان، وہاں پہ جو اس میں تھے، ریحان کو وہ کیا گیا، اسیسینیٹ کیا گیا ہے، وہ بڑا اس پہ دل دکھی ہوا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی اپنے اس میں کہ کیسے ہماری سیاست پالیٹکس جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پیارے پیارے لوگوں کو لے گی. اور کل جب ہم نے جذباتی سین دیکھے، ان کے والد کے دیکھے، ان کے چچا کو دیکھے جو بہت سارے لوگوں کا نام لے رہے تھے، بتا رہے تھے، پھر کلپس آنا شروع ہو گئے کہ جناب کہ اس سے پہلے تقریریں کر رہے تھے، خود ریحان زیب جو ہیں ان کی اپنی تقریر جو ہے نا، تو وہ سن رہے تھے کہ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے کیا تھریٹس ہیں، کس طرح کی ہیں، تو میں نہیں ڈرنے والا. پھر ہم نے دیکھی کہ ان کے اپوننٹس کی جو ہیں تقریریں وہ آنا شروع ہو گئیں. اگین کلیم یہ ہونا شروع ہو گیا پی ٹی آئی نے اونرشپ ان کی فوراً لے لی، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی نے تو ان کو ٹکٹ ہی نہیں دی تھی، لیکن اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارا ٹکٹ ہولڈر تھا تو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. سو ان کی کوشش تھی، اور لگا ہے جو ساری چیزیں ریحان جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا وہ تھا، اچھا خاصا تعلق تھا. میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ٹی وی شوز میں بھی وہ بیٹھے رہتے تھے، وہ وہاں پر آتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں، بریو اینڈ بولڈ اس پہ ٹویٹر پہ تھے، سوشل میڈیا پہ تھے. اور لگتا تھا کہ ٹرائبل ایریا سے ایک پاورفل وائس، ایک پاورفل ایک بندہ فل آف یوتھ، ایک پرائم ایج کے ساتھ جو آتے، جس کے اندر ایک وگر ہے، پیشن ہے، اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے یا اپ لفٹ کے لیے. مطلب اس میں آپ کو کرسما یا اس میں آپ کو فائر نظر آتا تھا اس نوجوان میں. اس کی باڈی دیکھ کے اور اس کے اسیسینیشن والی چیزیں دیکھ کے دل بڑا مس سے بڑا خراب، اسپیشلی ان کے پیرنٹس، ان کی فیملی، ان کے بچے، بہن بھائی، دوست چلو بعد میں آتے ہیں، مطلب ہمارے جیسے والے جو ہیں 2-4 دن 5 دن ہفتہ کوئی ہمدردی کر بھی لیں گے تو فیئر انف، لیکن اصل چیز تو دے آر گوئنگ ٹو سفر. جو ان کی فیملی ہیں، ان کا والد ہے، چچا ہیں، اماں ہیں، ان کی مسز ہیں یا اور بچے ہیں اگر ان کے اس پہ، تو انہوں نے سفر کرنا ہے. آپ اور مجھے تو ہفتے بعد یاد بھی نہیں رہے گا یار کتنا بڑا واقعہ ہوا، کیا بنا اور کیسے ہوا سارا. سو اٹس اے ویری ٹریجک کہ پالیٹکس جو ہے کیسے ایک اور خوبصورت نوجوان کی جان لے گی. کیا ملا اس کے والدین کو، اس کی فیملی کو. ہمارے ہاں جتنی اس کو پوائزن کر دیا گیا ہے اور اتنی زہر بھر دی گئی ہے کہ ہر سیاسی بندہ آپ کو اپوننٹ لگتا ہے اور آپ اس کے بعد کرش کرنے کو تیار ہیں. اٹ واز ویری ٹیریبل اینڈ ویری، آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ اس کی کیا اس کی انویسٹیگیشن نکلتی ہیں، بندے پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے، یا جو ٹرائبل سٹائل ہے اسی میں کوئی سیٹل میں ایک دوسرے کے خلاف پھر کوئی ٹرائبل وار شروع ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو.